मोहलत दे मैं ताकि नेक अमल करके आऊं, नेक अमाल करके आऊं। कुरान कहता है कि अल्लाह ने फरमाया ये झूठ बोल रहा है, हुआ फाइलुहा, ये इसकी महज बात है, लेकिन इसने कोई नेक अमल नहीं करने। अल्लाह फरमाते हैं पूरे अमाल वाले बंदे को अगर मैं दोबारा भी दुनिया में भेजूं तो इसने दोबारा जाकर कोई नेक अमल नहीं करने। हुआ फाइलुहा, खाली ये बातें कर रहा है, हवाई फैर कह रहा है, कोई इसका इरादा नहीं है, मौत से बचना चाहता है। और मौत का जायका ऐसा कि अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पुरानी कब्र पर खड़े हो गए और उनका मुआजिजा था कि कब्र के ऊपर खड़े होकर कहते कुम बिइज़्निल्लाह, ए कब्र वाले अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। तो कब्र वाला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात को सुनने के बाद फौरन खड़ा हो जाता। एक आदमी को हजरत ईसा ने देखा कि कब्र से उठते उसने जहां पे हाथ रखा हुआ और पूछता है अल्लाह के नबी जरा ये तो बताइए ना कि सकरात दोबारा तो नहीं आएगी। इंसान मरते वक्त जिन मनाजिल से गुजरता है उनमें से एक मंजिल का नाम है सकरात। किसी को 2 मिनट की सकरात, किसी को आधे मिनट की सकरात, किसी को दिनों की सकरात। कुरान भी बयान करता है वजाअत सकरातुल मौती बिल हक, कि सकरात पर हक है, मौली पर भी सकरात। 5 मनाजिल हैं जिनसे हर किसी ने गुजरना है, किसी को छूट नहीं है, वली हो गौसे कुतुब हो अब्दाल हो। 5 मंजिल। नंबर 1 मौत, नंबर 2 सकरात, नंबर 3 जिससे हर किसी ने गुजरना है वो कब्र। कब्र से भी हर किसी ने गुजरना है। तो कह सकते हैं कि भाई जो बम में फट गया उसकी कब्र कहाँ? अरे भाई जहां जहां उसके जर्रात गए बस वही उसकी कब्र है। मछली की पेट में चला गया, डूब के मर गया, वहीं पर उसकी कब्र। चलकर रात हो गया और वो रात हवा में उड़ गई, उसकी वही कब्र। तो कब्र की मंजिल भी बरहक है। चौथे नंबर पर फरमाया मैदान महशर की पेशी, ये भी बरहक है। कुरान पाक में फरमाया कि उस पेशी के लिए अंबिया ने भी आना है, वलियों ने भी आना है। और बुखारी शरीफ की हदीस कहती है कि नबियों का मंजर तो ये होगा कि वो खामोशी का रोजा होगा, कोई बोल ही नहीं सकेगा रब के आगे, सबने जाना। तो चौथी मंजर जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई भाग नहीं सकता, वो अल्लाह की पेशी पर। और नंबर 5 आका ने फरमाया 2 ही ठिकाने, या जन्नत या जहन्नम। अब अपने अपने आमाल पर गौर कर लीजिए कि मैं जन्नतियों वाले काम कर रहा हूं या जहन्नमियों वाले काम कर रहा हूं। जन्नतियों के काम को भी रब ने कुरान में बयान कर दिया और जहन्नमियों के काम को भी रब ने कुरान में बयान कर दिया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जब सकरात आ गई, चारपाई पर सजा कर ये सेठ साहब के कपड़े भी उतार लिए, कफन की चादरें पहनाकर कब्र की तरफ ले गए। वो चारपाई तो वापस आ गई लेकिन बंदा वापस ना आया। कब्रिस्तान से वो तख्ता तो वापस आया लेकिन वो इंसान वापस ना आया। और उसके ऊपर इतने मट्टी डाल दी। अब दुनिया में मैं अगर मेरे कपड़े पर मट्टी लग जाए झाड़ना शुरू कर देता हूं। अफसर साहब कहते हैं मेरे सामने वाली मेज पर मट्टी ना हो, उस्ताद कहते हैं मेरे सामने वाली तबाही पर मट्टी ना हो। खुदा की कसम बिहारी वालों, कब्र के अंदर कोई बेड नहीं है, कब्र के अंदर कोई बिछाना नहीं, नर्म नाजुक बिछौना
پر سلا دیتے ہیں اور کپڑے پر 1 کلو مٹی نہیں کئی من مٹی آ جاتی ہے۔ دنیا میں مٹی کو دیکھ کر اٹھ جانے والا، مٹی کو دیکھ کر جھاڑو لگانے والا اب جرأت ہی نہیں ہے کہ ہزاروں من مٹی کو ہٹا سکے۔ مٹی اوپر آ گئی اور مٹی کے نیچے اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حالات نہیں ہے کہ بس مٹی ہو گئے مر گئے، اب کوئی حساب نہیں ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ یاسین کے اندر رب العالمین نے بیان فرمایا، میرے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں نے ان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ حضرت اسرافیل نے سور پھونکنا ہے۔ آقا نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو ہر مردہ اپنی قبر کو یوں پھاڑ کے بہرائے گا۔ اللہ کے سامنے ساری دنیا نے جمع ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل ان الاولین والآخرین، کہ اول لوگوں نے بھی آنا ہے اور آخر لوگوں نے بھی آنا ہے، سب نے جمع ہونا ہے۔ میرے محبوب نے جب یہ آیت پڑھی تو رو پڑے۔ اور آج قیامت کا منظر سن کر ہمیں رونا نہیں آتا، دل سخت ہو چکے ہیں۔ آخرت کی حال سن کر، قبر کی اندھیری رات کا سن کر ہمیں رونا نہیں آتا، اس لیے کہ ہم نے کبھی تنہائی میں سوچا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، میرے آقا کو 17 بال سفید آ گئے، داڑھی میں 17 بال سفید، 60 سال سے اوپر میرے آقا کی عمر، بال کتنے سفید؟ داڑھی میں 17۔ صحابی نے پوچھا آقا آپ بوڑھے ہو گئے؟ میرے محبوب نے فرمایا میرے یار میں بوڑھا نہیں ہوا، مجھے قیامت کے حالات بتا بتا کر قرآن کی 5 سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ میرے محبوب کے قیامت کے حالات سن کے داڑھی کے بال سفید ہو جائیں اور ہمارے جسم پر جوں تک نہ رہیں گے، ہمارے جسم پر کچھ ہو نہ قیامت کے حالات سن کر، تو سمجھ لیجیے کہ مولوی صاحب کے بیان میں اثر ہے یا نہیں، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ورنہ قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کے حالات بیان ہوئے، اللہ کون سے حالات قیامت کے؟ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا نشے کی حالت میں ہوں گے۔ اے میرے رب، کیا انہوں نے کوئی شراب پی ہوگی، کوئی نشہ کیا ہوگا؟ فرمایا وما ہم بسکارا، کوئی نشہ نہیں کیا، کوئی شراب نہیں پی۔ یہ کیا ہے کہ سکارا نشے والے لگ رہے ہیں، مدہوش لگ رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا یہ قیامت کے گھر کی نشہ ہے، قیامت چیخ کا نشہ ہے۔ کون سا نشہ؟ جس کے بارے میں پھر قرآن میں اور جگہ بیان ہوا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت اسرافیل دوسری بار سور پھونکیں گے تو قبر سے اٹھنے والا کہے گا قالوا یا ویلتنا من باسنا من مرقدنا، کہ کس نے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے اٹھا دیا، کس نے ہمیں بیدار کر دیا۔ ہاں، آرام گاہوں سے
قبر تو آرام گاہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کافر بھی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ کس نے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے اٹھا دیا۔ اور علماء نے لکھا کہ کافروں کی آرام گاہیں تو نہیں ہوں گی، لیکن جہنم کی چیخ و پکار سن کر، جہنم کی آواز سن کر ان کو وہ قبر والی زندگی آسان لگے گی۔ وہ کہیں گے کہ اب تو وہ دن آ گیا، کون سا؟ ھذا ما وعد الرحمن، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ کہ جب قبر میں سونے والا کہے گا کہ آج تو اس کی آواز آ رہی ہے جو اللہ کا وعدہ تھا اور مرسلین نے ہمیں بتایا تھا کہ قیامت آئے گی اور اس کی کیوں آواز ہوگی، آج تو لگتا ہے کہ وہی آ چکی ہے۔ اس کی آواز سن کر چیخ و پکار ہو، میرے محبوب رو پڑے جہنم کا تذکرہ سن کر۔ اللہ، ہاں، بڑھاپا انسان پر آ جائے تو حسن کم ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا آقا کہ آپ کا حسن تو موت بھی نہیں چھین سکے۔ موت جب آتی ہے بڑے بڑے حسینوں کے حسن بگڑ جاتے ہیں، موت جب آتی ہے بڑے بڑے جوانوں کی جوانیاں نظر نہیں آتی، لیکن میرے محبوب کا حسن و جمال برقرار۔ آقا وفات آئی، دنیا کا جو اللہ کا قانون ہے موت آئی، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کہتے ہیں ہمیں جب ہم نے آقا کا دیدار کیا آنکھیں بند تھی حضور کی، لیکن چہرہ ویسے چمک رہا تھا جیسے میرے آقا زندگی میں چمکتے تھے۔ حضور کے حسن کو موت نے بھی ختم نہیں کیا، اور ضرورت ہی نہیں ہے موت میں کہ وہ میرے آقا کے حسن کو ختم کرے، ورنہ موت نے مٹی میں ملا دینا سب کو۔ اللہ، میرے آقا کے حسن کے بارے میں کسی لکھنے والے نے کیا لکھا کہ زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا۔ میرے آقا کا حسن، زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، زلفیں حسین ہوگی، چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا، رنج و علم سارے رہتا نہ ہوگا باقی، رنج و علم سارے رہتا نہ ہوگا باقی، تکتے میرے نبی کو جب بھی بلال ہوگا، تکتا میرا نبی کو جب بھی بلال ہوگا، پوچھیں گے قبر میں یہ کہہ دوں گا میں فرشتوں، قبر میں سوال ہوگا، کہہ دوں گا اے فرشتوں میں ان کا امتی ہوں، مجھ سے اگر لحد میں کوئی سوال ہوگا، مجھ سے اگر لحد میں کوئی سوال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اندھا کر دیا جائے، بلکہ حدیث میں قرآن سنو، حدیث میں بھی اور قرآن بھی کہتا ہے، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اندھا کر دیا جائے گا،
كنت بصيرا، کہ وہ کہے گا اے میرے رب میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، آج مجھے اندھا کس لیے کر دیا؟ دو وجہ مفسرین نے تفسیر میں لکھی، ایک وجہ تو یہ کہ قرآن کہتا ہے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ رب العالمین نے کہنا ہے وہ میرے بندے، دنیا میں تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے، تمہیں اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ اور دوسری وجہ مفسرین نے تفسیر میں لکھی، دوسری وجہ کہ یہ کہے گا اے میرے رب میری آنکھیں کیوں ختم کی گئی؟ اب آ جائے گی اس لیے تاکہ تم آج میرے محبوب پیغمبر کی طرف نہ جا سکے، وضحا کے چہرے کو نہ دیکھ سکے، میرے محبوب کے مکھڑے کو نہ دیکھ سکے۔ آقا نے فرمایا جیسے ہی لوگوں کو پتا چلے گا کہ سامنے حضور ہیں تو لوگ بھاگ کر میرے آقا کی خدمت میں جائیں گے، لیکن برے اعمال کرنے والا اس کو اللہ ایسا اندھا کر دیں گے کہ وہ آدمی اس کو اللہ کے محبوب نظر ہی نہیں آئیں گے، اللہ کے محبوب اس کو نظر نہیں آئیں گے، وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو جو آدمی برے اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں نے اٹھانا ہے